बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे, आमीन। आज की वीडियो में हम आपको मुसाफिर खाने के बारे में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नेक औरत 100 देग खाना और मीठे पानी का कुआं आखिर मुसाफिरों के लिए क्या करना चाहती थी, आइए देखते हैं। पुराने ज़माने में एक नेक और दीनदार औरत रहती थी। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा हुआ था। इबादत गुजार भी थी, मालदार खामद की बीवी थी, लेकिन दिल में कोई गरूर व तकब्बर नहीं था, कोई भी लालच नहीं थी, और जो भी काम किया करती मखलूक खुदा की भलाई के लिए किया करती थी। और शौहर को भी वो हर काम में कहती थी, लेकिन बहुत प्यार से। और शौहर भी ऐसा कि बीवी की हर बात पर जान फिदा करने वाला, बीवी की इज्जत करने वाला, बीवी को समझने वाला। तो खातून हमेशा यही चाहती थी कि मैं अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करूं। इनका घर जिस बस्ती में था, इसके करीब से एक आम सड़क गुजरती थी। अब होता ये था कि देहातों के लोग अपनी बस्तियों से बड़ी मुशक्कत से पैदल चलकर सड़क आते। अब जो कि इनके पास कुछ सवारी ना होती, जैसे कोई ऊंट, कोई घोड़ा, गधा वगैरह, तो वहाँ पर अगर कोई मुसाफिर गुजर रहा होता तो वो अपनी सवारी पर सवार कर लेता, फिर वो शहर तक जाते, अपना काम खत्म कर इसी तरह वापस आ जाते। कई मर्तबा ऐसा भी होता कि वो गरीब देहाती लोग इस सड़क तक पहुँचते तो कोई भी सवारी ना मिलती, रात गहरी हो जाती। अब इन मुसाफिरों को सवारी का इंतजार भी होता, बैठने के लिए कोई खास जगह भी नहीं बनी हुई थी। इस नेक औरत ने, जिसका शौहर खुशहाल था, बहुत अमीर था, अपने खामद को एक तजवीज़ पेश की, क्यों ना हम मुसाफिरों के लिए एक मुसाफिर खाना बना दें, ताकि वक़्त बे वक़्त लोग अगर आएंगे और इनको सवारी ना मिले तो वो लोग एक कोने में बैठकर अपना वक़्त गुजार लेंगे, रात अंधेरे में खड़े ना हों, थकते हैं, परेशान भी होते हैं। कभी दिन में भी इन्हें सख्त धूप में, शिद्दत की गर्मी में इस सवारी का इंतज़ार करना पड़ता है। गरीब नादार लोग हैं, सारे भूखे प्यासे सड़क के बीच खड़े रहते हैं। खामद ने अपनी बीवी की बात को पसंद किया और मुसाफिर खाना बनवा दिया। लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। जब भी आते तो इस कमरे में बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार करते, और जैसे ही कोई सवारी आती इस पर बैठकर चले जाते। दिन यूं ही गुजरते रहे। औरत हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करती रही और शौहर के लिए दुआ करती रही कि अल्लाह ताला तो इनके पैसों में बरकत दे दे, ताकि हम और ज़्यादा नेक काम कर सकें। जब कई महीने गुजर गए तो फिर इस नेक औरत को ख्याल आया, क्यों ना इन मुसाफिरों के लिए चाय पानी का थोड़ा सा इंतज़ाम किया जाए, तो इनको प्यास भी लगती होगी, चाय पीकर वो अपनी थकन को दूर कर सकते हैं। चुनाचे इसको जो जेब खर्च मिलता तो इसने अपने शौहर से कहा, मुसाफिरों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करा दे। मुसाफिर अब मज़ीद खुश हुए और नेक बख्त औरत को और ज़्यादा दुआएं देने लगे। वक़्त के साथ साथ लोगों को औरत की ये बात बहुत पसंद की जाने लगी कि अल्लाह की नेक बंदी ने हम सब की तकलीफ़ों को दूर कर दिया है, हत्ता कि इनको चाह थी कि वो हमारे लिए और अच्छे काम करे। नेक औरत तक जब कनीज़ और गुलामों के ज़रिए ये बात पहुंची तो इसके दिल में एक और बात आई। इसने अपने शौहर से कहा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर हम खाने के वक़्त इन मुसाफिरों को खाना भी खिला दिया करें तो इसमें
میں کون سی بڑی بات ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ چنانچہ شوہر پھر مان گیا۔ نیک بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو نیکی کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے تمام مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ شوہر نے جب بیوی کی یہ بات سنی تو مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کروا دیا۔ لہذا جب مسافروں کو کھانا ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں ٹھہر جاتے اور اگلے روز سواری پکڑ کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہاں پر 100 سے زیادہ مسافر رہنے لگے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کو دعا دے کر یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں اضافہ کرے، تم جو ہمیں یہ کھلا رہی ہو، پلا رہے ہو، ہمارا پیٹ بھر رہے ہو، تم نے ہمیں سایہ دیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں بھی عرش کے سائے تلے رکھے۔ یہ دعا دینے والے وہ لوگ تھے جو میاں بیوی سے محبت کرتے، بیوی کی نیکی کو جانتے تھے۔ جہاں آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہیں بدخواہ بھی ہوتا ہے، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں۔ وہ آپ کو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ اگر آپ حق کی راہ پر چلتے ہیں تو آپ کو حق کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، میاں کیوں ایسے لوگوں پر اپنا پیسہ لٹا رہے ہو جن پر پیسہ لٹانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں، شیطان ہوتا ہے جو آپ کو کنجوسی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بھائی اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، کیوں لوگوں کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو۔ اب لوگ جو دعائیں دیتے تھے، رات کو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے تھے، سوتے تھے، کھانا کھاتے تھے، وہ خیر خواہ تھے، لیکن جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دوست نما دشمن ہوتے ہیں۔ جو وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا مسافروں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، سوچا کہ بیوی سے نہیں شوہر سے بات کرنی چاہیے۔ اب 2 آدمی شوہر کے پاس آئے اور کہا، جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 50-100 بندوں کا کھانا تو روز پک رہا ہے، بلکہ اب تو تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ مال تمہاری بیوی خرچ کر رہی ہے، یہ کوئی فائدے کا نہیں، بلکہ تمہاری بیوی تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ شوہر نے کہا، اچھا صحیح کہہ رہے ہو، تو کھانا کھلا کر ہم انہیں بگاڑ رہے ہیں، پہلے تو یہ کام بھی کرتے تھے، اب تو یوں ہی پڑے رہتے ہیں۔ چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کو صرف چائے پلا دیتا ہوں، البتہ کھانا دینا بند کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کھانا کھلانا شوہر نے بند کر دیا۔ جب بیوی کو خبر ہوئی تو وہ مایوس ہو گئی کہ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھے بغیر آج پہلی بار ایسا کام کیا۔ میرا شوہر تو خدا ترس ہے، وہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے۔ نہ جانے کون سے حاسدین تھے جنہوں نے میرے شوہر کو اچھے کاموں سے ہٹا دیا۔ سارے مسافر پھر پریشان ہو گئے۔ جو تھوڑا بہت کھانا مل جاتا، ایسے لوگوں کو جو تنگ دست تھے، جن کے پاس مہینوں کھانا نہیں پکتا تھا، فاقے زدہ لوگ تھے جو کبھی مسافر خانے میں کھانا کھانے آتے تھے اور عورت کو دعائیں دیتے تھے، اب وہ سب مایوس ہو گئے۔ مسافر خانے میں لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، اب صرف پانی اور چائے پینے کے لیے تھوڑی نہ آئیں گے وہ لوگ، اب یہاں صرف وہی لوگ آتے تھے جن کی بہت مجبوری ہوتی۔ عورت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کی جانے والی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے خود سے کہنے لگی، ان سے الجھنا نہیں بلکہ موقع پر بات کرنی ہے، تاکہ میں اپنے شوہر سے بات کروں اور میرے خاوند کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی کچھ کہوں گی تو وہ ڈانٹ دیں گے۔ چنانچہ 2-3 دن تک خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی کیونکہ خاوند اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ جب دیکھا خاموش اور اداس بھی ہے تو پوچھا، کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، بہت دن ہو گئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زمین پر چلتے ہیں،
شوہر بولا چلو میں تمہیں لیے چلتا ہوں، تمہاری طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں لے کر آ گیا۔ پانی کا بڑا سا کنواں تھا جہاں صاف میٹھا پانی ہر وقت میسر تھا۔ کچھ دیر تک پھولوں کے باغوں میں گھومتی رہی، پھول توڑتی رہی اور آخر میں آ کر کنویں کے پاس بیٹھ گئی اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ شوہر سمجھا ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا اسے دکھ رہا ہے تو یہ خوش ہو رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی تو خاوند بولا نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں۔ پھر بیٹھی رہی اور کنویں کی طرف دیکھتی رہی، نہ جانے پانی میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا چلو بی بی گھر چلیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں۔ شوہر نے انتظار کیا، نہ جانے وہ جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی، کس مقصد سے آئی تھی کنویں کو دیکھنے۔ تیسری بار شوہر نے کہا ارے ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں۔ وہ پھر بولی ہاں جی چلتے ہیں۔ پھر وہ کنویں میں ہی دیکھتی رہی تو شوہر اس کے قریب آیا اور کہا کیا بات ہے؟ تو وہ عورت بولی کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو برا نہ لگے؟ شوہر نے کہا تم جو کہو گی وہی کریں گے، اور تم خاموش کیوں ہو؟ کنویں میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ پانی میں کیا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ برا نہ لگے تو ہم ڈول ڈال کر پانی نکال سکتے ہیں، جتنی بار کہوں گی آپ پانی ڈال کر باہر نکال سکتے ہیں، شرط ہے کہ اس میں پانی ضائع نہ ہو۔ شوہر بولا جو تمہارا حکم۔ پھر اس نے ڈول کنویں میں ڈال کر پانی بھرا۔ جب اس نے باہر نکالا تو بیوی کو کہنے لگا اب بتاؤ اس پانی کو میں کہاں ڈالوں؟ تو وہ کہنے لگی جہاں آپ کو بہتر لگے وہیں ڈال دیں۔ قریب ہی کہیں بنجر زمین تھی۔ شوہر نے سوچا کہ یہاں پر پانی ڈال دیتا ہوں، پودے اگ جائیں گے اور گھاس بھی لگ جائے گی کیونکہ کھاد تو لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ بیوی جتنی بار کہتی وہ ڈول کنویں میں ڈال دیتا اور پانی نکالتا۔ پانی ضائع نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ پیڑ پودوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ شوہر بولا ہاں پوچھو۔ عورت بولی میں دیکھ رہی ہوں جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر باہر آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے تقریباً 10 بار کنویں میں ڈول ڈالا اور 10 بار پانی نکالا، آپ نے وہ پانی ضائع بھی نہیں کیا اور آپ پیڑ پودوں کو سیراب کر رہے تھے۔ آپ فضول خرچی بھی نہیں کر رہے ہیں، اسراف بھی نہیں کر رہے ہیں۔ شوہر ہنس کر بولا اللہ کی بندی، کنویں کا پانی بھی کبھی کم ہوا ہے؟ سارا دن ساری رات پانی نکلتا رہے، ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں، تبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ اسے زمین کے نیچے سے بھیج رہا ہے۔ عورت بولی یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈول بھر بھر کر آتے رہیں گے، پانی ویسے ہی رہے گا، نیچے سے مسلسل پانی آ رہا ہے۔ زمین سے پانی قدرت کی طرف سے تحفہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ شوہر نے کہا تمہیں نہیں پتہ؟ بیوی نے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے ہاتھ سے بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں۔ لوگ آتے تھے، لوگ ڈول بھر بھر کر لے کر جاتے تھے۔ کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ آپ کا پانی ختم ہو جائے گا اور اللہ اور نہیں بھیجے گا؟ اس موقع پر جب بیوی نے یہ بات کہی تو اس کے دل پر جا کر یہ بات لگی، اسے سخت شرمندگی ہوئی۔ اس نے بیوی سے موقع پر کہا میری بیوی نے موقع پر کیا بات کہی؟
وہ بولا نیک بیوی تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کچھ حسین کی باتوں میں آ کر مسافر کھانے کو بند کر دیا۔ یہ سن کر کہ کہیں یہ فضول خرچی تو نہیں، شوہر نے کہا چلو فوراً مسافر خانے چلو۔ شوہر دوبارہ مسافر خانے آیا، دوبارہ مسافروں کے لیے کھانا پکوانا شروع کر دیا۔ پھر تو پہلے 150 دیگیں پکتی تھیں، اب 100 سے زیادہ پکنا شروع ہو گئیں۔ مسافروں کی تعداد بڑھتی رہی اور جب تک وہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ پھر ان کی اولاد نے یہ کام جاری رکھا۔ صدقہ جاریہ کا کام اب تک جاری ہے اور ان کی اولادیں ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔